हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन? जी, अल्लामा कारी अहमद हसन साहब से बात करें। जी जनाब, हम बोल रहे हैं। जी, मैं सैयद शहबाज अली साबरी बोल रहा हूँ, कहाँ से? कर्नाटका से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुफ्ती सैयद शहबाज साबरी साहब, माशाअल्लाह, जी जज़ाकल्लाह जी फिद्दारन खैरा। जी सर, आमीन आमीन। जी अल्लाह जनाब, इरशाद फरमाइए। जी, चंद सवालात थे क़िबला जो आपके सामने अर्ज करना चाहता था, जिसके जवाबात आपसे मतलूब हैं। क्योंकि बहुत सारे ज़ी इल्म हजरात भी बाशऊर जो हैं अशखास, वो भी इसमें मुब्तला है, गलत फहमी में है, उलझन में है। तो आपसे मैं सवालात करके उसका खुलासा चाहता हूँ, और ताकि आपके जो जवाबात आएंगे लोगों की इससे इस्लाह भी होगी। सवाल पहला ये अर्ज करूंगा आपके सामने कि रोजा अफ्तार करने का सही वक्त क्या है कुरान के मुताबिक? अगर आप जवाब इनायत फरमाएं तो मेहरबानी होगी। देखिए सैयद साहिब, कुरान के मुताबिक रोजा अफ्तारने का सही वक्त है रात का हो जाना। जी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, सुम्मा अतिमुस सियामा इलल लैल, जी जी कि रोजे को पूरा करो रात तक। जी रात उस वक्त होती है जब अंधेरा छा जाता है और जब तारे नजर आने लगते हैं। जी जी यूं समझिए कि तकरीबन 15 या 20 मिनट के दरमियान, जी सूरज गुरूब होने के 15 या 20 मिनट के दरमियान में रात हो जाती है, तारे नजर आने लगते हैं। जी जी हाँ, और ये तजुर्बा मैंने पिछले साल भी किया था और इन साल आज ही किया। आज क्या तारीख है? जी 3 तारीख है आज, अप्रैल की। 3 अप्रैल जी 2022। 22। जी, हाँ, ये आज पहला रोजा था, तो मैंने पहला रोजा। जी तजुर्बा किया कुरान के मुताबिक, तो ठीक 16 मिनट के बाद तारा नजर आ गया। गुरूब जी जी आफ्ताब के बाद 16 मिनट के बाद तारा नजर आ गया, तो 15 से 20 मिनट तक का वक्फा है रात जी होने जी का। जी जी, तो कुरान के बिल्कुल। मुताबिक जब तक रात ना हो जाए, जब तक रोजा अफ्तार ना किया जी जाए। जी बिल्कुल। जी जज़ाकल्लाह। अतिमुस्सियामा इलल लैल, इस आयत मुबारका से जो है इस्तिंबात हुआ ये मसला। जी जी, जी जो माश और फरमाए जनाब। जी, दूसरा सवाल अर्ज ये है कि अहादीस में जो ये लिखा है कि गुरूब आफ्ताब के बाद रोजा अफ्तार कर सकते हैं, तो इन अहादीस करीमा के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अहादीस में लिखा है? जनाब मोहतरम, जिन हदीस में ये लिखा है कि गुरूब आफ्ताब के बाद रोजा मसनून है, वो हदीस बातिल है, जी, इसलिए कि वो हदीस कुरान से टकरा रही है। अच्छा। जी जी और जो कौल फेल तकरीर रसूल का कुरान से टकरा जाए, वो सब बातिल है। जी जी इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया। जी जी हाँ, हुजूर बिल्कुल। वही करते हैं जो उनको उनके रब की तरफ से वही होती है। वही कहता है। जी, जी अल्लाह तबारक बिल्कुल। व तआला ने दूसरी जगह कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, जी जी कि ये नबी अगर अपनी तरफ से कुछ कहे या करे तो हम इसकी शहर काट देंगे। कितना सख्त जी हुक्म है। जी बिल्कुल सख्त हाँ, हुक्म, बेशक। तीसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जी कि ये नबी अपनी तरफ से कुछ बोलता नहीं है, ये वही जी बोलता जी है जो हम वही करते हैं। तो जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुरान के खिलाफ नहीं कर सकते। ये जो जी जी हदीस से बताती है कि गुरूब आफ्ताब के बाद रोजा सुन्नत है या रोजा अफ्तार कर लेना चाहिए, ये हदीसें जी सब झूठी हैं, रसूल पर जी जी बहतान है। जी बेशक सही है। तो अब जैसा कि हदीस करीमा में लिखा हुआ है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार करना ये मकरू है, ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है, तो कुछ लोग अब गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तार करते हैं, तो अब इन लोगों का क्या हुक्म होगा? इन सब के रोजे बातिल हैं हजरत, ये अल्लाह सब अकबर। जी अफ्तार नहीं होता, इनके सब के जी रोजे टूट जाते हैं। सारा जी दिन मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, परेशानियां सोबतें बर्दाश्त करते हैं, और जब जी फल मिलने का, नतीजा निकलने का वक्त आता है तो उस वक्त को जी खराब कर देते हैं। जी जब जी आदमी 12-14 घंटे मेहनत करता है तो क्या 20 मिनट सब्र और नहीं कर सकता? जी बेशक। क्योंकि अल्लाह बिल्कुल तबारक व दुरुस्त। तआला ने ये तो कहीं भी नहीं फरमाया, सुम्मा अतिमुस सियामा इलल गुरूब। हाँ बेशक बेशक। अगर गुरूब जी जी आफ्ताब के बाद रोजा पूरा हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा देता, जी 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 अतिमुस्यामा बेशक। इलल्लैल। तो इसलिए इन सब के बिल्कुल। रोजे फासिद हैं, बातिल हैं, और इनकी मेहनत बेकार जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, आपने काफी तशवी बख्श जवाब इनायत फरमाए। तो ये जितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपके जवाबात रहे, इनका ताल्लुक न किसी मसलक, न किसी तहरीक, न किसी जमात से, बल्कि कुरान और हदीस से है। जी बेशक, इसमें कोई जी जमात या देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी कुछ नहीं, ये तो जी हक है, जी क्योंकि कुरान को तो सभी मानते हैं।
جی جی بے شک بالکل جب درست. قرآن کا اعلان ہے، اللہ نے حکم فرما دیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمیں قرآن پر ہی عمل جی کرنا پڑے گا۔ جی بالکل. اب یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب جس کو علم کچھ کم ہے، اور کچھ باشعور ذی علم اشخاص بھی اس میں مبتلا ہیں، جو علماء بھی کہلاتے ہیں، ان کا بھی لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اب کارڈ جو بنتا ہے روزے کا، وہ کارڈوں میں جو وقت مقرر ہوتا ہے، کبھی سائرن ہوتی ہے، وہ سائرن اس وقت پر ہوتی ہے، تو اس وقت میں روزہ افطار کرنا چاہیے. تو ان سارے معاملات میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، یہ سائرن والے اور یہ اذان والے جو ہے نا، جی یہ سب وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں، اور جی وقت سے جی پہلے افطار کرنا روزے کو فاسد کرنا ہے، روزے کو باطل کرنا ہے، محنت جی بیکار جی کرنی ہے، محنت کو ضائع کرنا ہے۔ جی جی کہ غروب آفتاب کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد روزہ افطار آ جائے، رات ہو جائے۔ جی 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 اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو تارا نظر آ جائے۔ جی جی بے شک. جی، جی درست بر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہم طول عمرک ورفع درجاتک. آپ نے کافی تشفی وقت جوابات عنایت فرمائے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، آمین آمین، اللہم جزائے آمین خیر عطا فرمائے. آمین آمین۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم دعا السلام میں آپ ورحمۃ سے اللہ ملیں. وبرکاتہ، آپ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح ایک کلپ مجھ تک پہنچی جناب افضل بھائی کے ذریعے۔ اس کلپ کے اندر روزہ افطار کب کرنا چاہیے، اس حوالے سے سوال ہے، اور جواب دینے والے قاری احمد حسن۔ پھر آگے یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے جو سید شہباز صابری ہیں وہ مفتی بھی ہیں، اور جواب دینے والا قاری احمد حسن ہے۔ سوال انہوں نے کیا، یعنی مفتی سید شہباز صابری نے کیا، کہ قاری احمد حسن سے کہ حضرت افطار کب کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ جب رات ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے، یعنی جب رات آ جائے تو افطار کریں۔ اب انہوں نے اس رات سے یہ مطلب سمجھا ہے کہ رات اس وقت ہوتی ہے جب اندھیرا نظر آنے لگتا ہے اور تارے نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کا جو وقت ہے سورج ڈوب جانے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، قاری احمد حسن کا، کہ سورج ڈوب جانے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد افطاری کیا جائے گا۔ پھر آگے ایک سوال ہوا کہ جو یہ سید شہباز صابری جو ہیں، یہ مفتی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد افطاری کر لیا جائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ قاری احمد حسن صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں سب باطل ہیں، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے ان حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر یہ جو مفتی صاحب ہے، مفتی سید شہباز صابری، انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ بعد غروب آفتاب افطاری کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ جو قاری احمد حسن ہیں، انہوں نے کہا کہ ان سب کے روزے باطل ہیں، ٹوٹ گئے، ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ مفتی سید شہباز صابری، ان کو یہ مفتی ہو کر انہیں ابھی تک یہی نہیں پتہ کہ افطار کب کرنا چاہیے، اور جو ہے ثم اتم الصیام الی اللیل کا معنی کیا ہے۔ اور یہ جو قاری احمد حسن ہے، اس نے جتنے بھی جوابات دیے ہیں سارے جوابات غلط ہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے آپ یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، یہ جو فرمایا گیا کہ رات آنے تک روزے پورے کرو، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس کا مطلب ایک بات یاد رکھیں، قرآن کی تفسیر اگر کوئی بندہ اپنی جانب سے بیان کرتا ہے تو وہ شخص جہنم کا مستحق ہوگا،
جیسے قاری احمد حسن نے جو قرآن کی تفسیر اپنی جانب سے بیان کر دیا کہ یہ کرو، رات کا معنی ہوتا ہے کہ جب اندھیرا آ جائے، ستارے نظر آنے لگے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، لیل سے مراد کیا ہے؟ یہ دیکھیں تفسیر جلالین ہے، تفسیر جلالین میں ثم اتم الصیام الی اللیل کی تفسیر یہ ہے ای الی دخولہ بغروب الشمس، یعنی لیل کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے، جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، یعنی جب رات آ جائے تو افطار کرو، تو اس کا مطلب تفسیر جلالین کے اندر یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطاری کرو، یعنی جب سورج ڈوب جائے تو اپنے روزے پورے کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جلالین کے اندر یہ معنی اور یہ مطلب موجود ہے، جو کہ بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد افطاری کرنے کا حکم خود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حدیث دیکھیں، یہ حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر، دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ پھر ایک حدیث جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ باب ہے باب تعجیل الافطار۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں۔ یہ حدیث جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ وہی حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد ابن حبان، صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے کتاب الصوم کے اندر کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ میری امت میری سنت پر رہے گی، یہ حدیث کیا ہے؟ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں۔ حضور یہ فرمائیں کہ ستاروں کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میری سنت پر رہے گی، کب؟ جب تک کہ افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں۔ اور یہ جو قاری احمد حسن ہیں، یہ کہہ رہے کہ رات اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیرا نظر آنے لگتا ہے اور ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ غروب آفتاب کے بعد جو لوگ افطاری کرتے ہیں ان کا روزہ باطل ہے، ٹوٹ گیا، اتنی محنت کیا سب ختم ہو گیا۔ افسوس ہے کہ سرکار ستاروں کا انتظار نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سورج ڈوب جانے کے بعد جب رات آتی ہے اس کا وقت ہے سورج ڈوب جانے کے 15 سے 20 منٹ کے درمیان۔ افسوس ہے کہ یہ عالم کہاں بن جاتے ہیں اور قرآن و حدیث اور فقہ کا مطلب بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ افطاری میں تاخیر کرنا منع ہے۔ یہاں تک احادیث کے اندر ہے کہ افطار میں جلدی کرو۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ 3 اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان ہے، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی کرنا، اور سحری میں تاخیر، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ یعنی افطار میں جلدی کرنا یہ خود اللہ رب العزت
اس عمل کو محبوب رکھتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ لوگ تو مسئلہ سمجھ نہیں پاتے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجیل افطار کا کیا مطلب ہے، افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ بتایا، وہ سمجھایا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 10 صفحہ نمبر 562۔ اس کے اندر امام اہل سنت جو کہ قرآن و حدیث اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں۔ قاری احمد حسن نے تو کچھ اور سمجھ لیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن و حدیث اور فقہ کو سمجھ کر جو بتایا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعجیل افطار کے معنی یہ ہے کہ جب غروب آفتاب پر یقین ہو جائے فوراً افطار کر لیں، وہم وسوسہ کو دخل نہ دیں، اور نہ بلا وجہ رافضیوں کی طرح شب کا ایک حصہ داخل ہونے کا انتظار کریں۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بھی فرمایا کہ نہ بلا وجہ رافضیوں کی طرح شب کا ایک حصہ داخل ہونے کا انتظار کرے، نہ بلا وجہ رافضیوں کی طرح شب کا ایک حصہ داخل ہونے کا انتظار کریں۔ یعنی یہ جو افطار میں تاخیر کرنا، رات کے حصے کے آنے کا انتظار کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ قاری احمد حسن یہ رافضیت پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، یہ تو گمراہ آدمی ہے، گمراہ کر بھی رہا ہے۔ تو یہ جو افطار میں تاخیر کرنا، رات کے آنے کا انتظار کرنا، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ افطار میں جلدی کرنا یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور خود یہ عمل اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ تو لہذا یہ جو تمام دلائل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے، اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اور یہ قاری احمد حسن نے جو یہ کہا کہ حضور کی ساری حدیثیں جو غروب آفتاب کے بعد افطار کرنے کی سب باطل ہیں، اسے تو یہی نہیں پتہ کہ غروب آفتاب اور ثم اتموا الصیام الی اللیل کا مطلب کیا ہے۔ جب اس آیت کریمہ کا مطلب اسے یہ نہیں پتہ تو وہ احادیث کو کیا سمجھ پائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس نے باطل کہہ دیا، یہ اس کے کم علمی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لہذا ثم اتموا الصیام الی اللیل کی جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رات آنے تک روزے پورے کرو، اس کا مطلب یہ ہے جو تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد افطار کر لو، یہ اس کا مطلب ہے، اور تفسیروں سے یہی بات ثابت ہے۔ اور احادیث کے اندر افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، اور تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب، سورج ڈوب جانے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا، یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کا نام جو ہے مفتی سید شہباز صابری، ان پر بھی بڑا تعجب ہے کہ یہ مفتی بن گئے، ابھی تک ان کو یہی نہیں پتہ کہ جو ہے افطار کا وقت کیا ہے، اور سوال قاری احمد حسن سے کر رہے ہیں۔ خیر، یہ دونوں جو لوگ ہیں، نہ سوال کرنے والا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ جواب دینے والا سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں تمام اہل سنت و جماعت کے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ ہمارا اور وہی چیز اختیار کریں جو ہمارے فقہا نے ہمیں عطا کیا ہے، جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث اور تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہے اور صراحت کے ساتھ ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب ہے، کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطار کر لیا جائے، لہذا رات آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔
اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں شریعت مطہرہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔